बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। प्रोग्राम के आगाज़ में हम सबसे पहले तो बजट की बात करेंगे। 2026 एंड 27 का बजट पेश कर दिया गया, कल हुकूमत की तरफ से वो पास भी हो गया और कल हमने बड़ी डिटेल में जाके उस पर ट्रांसमिशन भी की थी। 4 घंटे तवील हमारी ट्रांसमिशन थी, उसमें हमने मुख्तलिफ इकानमिस्ट से बात भी की थी। आज भी ज़रा प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि ज़रा ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर किया जाए कि बजट में क्या क्या हुकूमत ने पॉइंट्स जो थे वो कवर किए, क्या बजट पेश किया गया है और इस पे तफसीलन हमारी बातचीत होती भी है। अभी तक की जो मुआशी खबरें और जो आदाद शुमार हैं उस पर हम बात करेंगे। हालिया दिनों में ये जो पेश किया गया बजट है, इसने हुकूमत, सनतकारों, किसानों, कारोबारी हल्के और जो सियासी जमातें उसके दरमियान तो बहस ज़रूर छेड़ी थी। अब इसमें सबसे पहले मैं कंसिडर करूंगी जो हुकूमत का मौक़िफ़ है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो जो फेज़ है उससे बाहर निकल चुका है अब, और पाकिस्तान अब ग्रोथ की तरफ जा रहा है। ये जो बजट है वो ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है पाकिस्तान को, जबकि मुख्तलिफ शोबों के नुमाइंदे बजट में मौजूद बाज़ पॉलिसीज़ और फैसलों पर अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। मैंने पहले कहा कि जितने भी इकोनॉमिस्ट से कल बात हुई, अनफॉर्चुनेटली एंड सैडली उन सब ने एतराज़ ही किया इस बजट पे और कुछ खासे खुश हमें दिखाई नहीं दिए, सिवाय एक दो के जिन्होंने एक दो इकदामात को सिर्फ सराहा। अब खैर कुछ नंबर्स भी हैं मेरे पास, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। हुकूमत ने जो ये बजट पास किया है, अदाद शुमार उसके ये कहते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर है 26 टू 27, इसके लिए एफपीआर का टैक्स हदफ 15.3 ट्रिलियन मुकर्रर किया गया, जिसमें हिस्टोरिकली तो कभी एफपीआर पूरा नहीं कर पाया। एनी हाउ ये एक तवील किस्म का और ये बहुत बड़ा इन्होंने रख दिया अपना नया जो हदफ है। उसके बाद मजमूई जो वफाकी बजट है इसका वॉल्यूम है 18.8 ट्रिलियन रुपए। सरकारी मुलाजमीन और जो पेंशन्स जिनको मिलती हैं उन उसके लिए 7% इजाफा हुआ है, जबकि कम अज़ कम सैलरी वो 40,700 रुपीज़ पे मुकर्रर हुई है और ये इसकी तजवीज़ दी गई है। हुकूमत ने एक्सपोर्ट्स के फ़रोग के लिए 70 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी और ज़रूरी फाइनेंसिंग को 2 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद तक बढ़ाने का ऐलान भी किया है। अब इसके साथ साथ दूसरी तरफ मल्टीपल ऐसी अशियाएँ ज़रूरियाँ हैं जिन पे 18% जीएसटी के नफाज के बाद अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ों की बात करें, जैसे मसाले जात हो गए, दूध, फिर अशिया खुरनोश, ये इवन शैम्पूज़, जूते, परफ्यूम वगैरह घरेलू अशिया जो होती हैं, इनकी कीमतों में इजाफे का इम्कान है। इन शॉर्ट आसान अल्फाज में समझाऊँ तो महंगाई और भी ज़्यादा हो सकती है। सनती शोबे की बात करूँ तो उसके नुमाइंदगान का ये कहना है कि तवानाई के नर्ख जो है इसकी और बरामदी सनतों के मसाइल के हल के लिए अहदाफ हासिल करना वो हमें बड़ा मुश्किल लगता है। फिर आते हैं जी ज़राई शोबे की तरफ। उसमें हुकूमत ने जदीद मशीनरी की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी सिफर करने और नौजवानों किसानों के लिए 262 अरब रुपए के कर्ज प्रोग्राम का ऐलान भी किया है। लेकिन किसान तंजीमों ने खाद, डीजल, बीज और जो ज़रूरी अद्वियात होती हैं इस पर सब्सिडी ना मिलने पर बजट को मुस्तरद करते हुए एहतजाज की धमकी दी है। अच्छा, ये बहुत एक कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है जहाँ पे हुकूमत हर चीज़ को तरक्की से जोड़ रही है और वो कह रही है कि हमने बड़ा अच्छा बजट पेश किया, जबकि जो मुताल्लिका हुकाम है उनकी तरफ से एहतजाज की कॉल भी दी जा रही है और उनकी तरफ से इस बजट को रिजेक्ट भी किया जा रहा है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये भी बात करते हैं कि जो वफाकी बजट है 2026-27, इससे मुतालिक अहम खबरें, हुकूमती ऐलानात, मुआशी माहिरीन के तज्जिए और मुख्तलिफ शोबों के रद्द अमल का जायज़ा लिया भी जा रहा है और हम भी लेंगे, ताकि ये समझा जा सके कि ये जो बजट है वो हमारी इकॉनमी, हमारी सनत, ज़राअत, रोज़गार, स्किल डेवलपमेंट के लिए, महंगाई के लिए, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, पावर्टी इतनी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स हमारी बड़ी कम है और ये जो बरामदाद हैं इस पर किस तरह से असरअंदाज होगा ये बजट, ये सब इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। इन तमाम तर मामलात पे बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें ज़फ़र मोती साहब, साथ ही मुझे ज्वाइन करें हसानुर रहमान। और सब आप सबका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। ज़फ़र साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। सर, हमारे नए साल के लिए नया बजट पेश कर दिया गया, कैसा लगा है आपको ये बजट? अच्छा है पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए या नहीं? देखिए, जैसे आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज से मेरा लॉन्गिंग है, Yes. तो ये बजट अगर आप देखें ना तो लास्ट ईयर के बजट से बेहतर है कि इसमें कुछ जो लास्ट ईयर थोप दिया गया था उससे इन्होंने थोड़ा थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दी है, लेकिन उस ब्रीदिंग स्पेस का फायदा पब्लिक को इसलिए नहीं होगा कि इसके साथ साथ ही उधर महंगाई बढ़ गई है। अब आप चाहे जंग की वजह से कहें, इसराइल, अमेरिका और ईरान की, चाहे आप हमारे सैलाब के लिए कहें, चाहे हमारी इकोनॉमी जो पहले से ही डल चल रही थी इस वॉर से पहले उसकी वजह से कहें, तो इतनी तेजी से महंगाई बढ़ी है कि जहाँ जहाँ मरा दिए गवर्नमेंट ऑफिस को कि भाई आपके तनख्वाह बढ़ा देते हैं और आपके टैक्स के ब्रैकेट नेट कम कर देते हैं, या फिर
اور کوئی جگہ پر دیے چھوٹے چھوٹے سے سمبولک جیسچر. لیکن ایک بڑا سمبولک جیسچر نہیں تھا بلکہ بڑا ایونٹ ہے, وہ ہے کنسٹرکشن کی کمپنیوں کو ریوائول دینا اور کنسٹرکشن کے انڈسٹری کو وہ ریوائیو کروانا, کیونکہ گورنمنٹ کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ آکسیلری جو انڈسٹریاں ہیں وہ بھی کرنے اسٹارٹ اپ کریں گی, کیونکہ یہاں تو اب جاب لیسنس تو بڑھتی ہی جائے گی نا. اگر 3.25 3.5 کا جی ڈی پی ہوگا تو یہ سب دیکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہلکا سا مسکرانے کا چانس دیا ہے, لیکن جو مہنگائی کا بھی طوفان آئے گا, کیونکہ دیکھیں اب انہوں نے لیویز کے جس مد میں آتی ہیں نان ٹیکسیبل میں, اس کو ابھی سے بتایا کہ اس میں ایڈ ہوگا, تو اس کا مطلب لیویز اور ایڈ ہوں گی پیٹرولیم کے پروڈکٹ پر. اگر $75-65 بھی پیٹرول ہو گیا تو یہاں $300 کے اوپر ہی ہوگا. تو یہ بہت بڑا جھٹکا ہے انڈسٹری کے لیے بھی, عام کنزیومر کے لیے, اور جو کنزیومر کوئی چیز خریدتے ہیں اس کے اوپر. اچھا احسان, آپ کو جی سر پلیز. دوسرا جو مجھے اچھا لگا وہ ہے کہ بھائی وہ فکس انکم کی بات ہو گئی ہے دکانداروں سے, کیونکہ یہ لاسٹ ایئر جب وہ دوسرے تھے ایف بی آر کے چیئرمین شبر زیدی, تو وہ ان کے تو باقاعدہ جھگڑے ہوئے تھے, وہ تو ویڈیو وائرلز ہیں کہ بھائی ہر ایسوسیشن سے ان کا جھگڑا ہوا تھا کہ بھائی ریٹیل شاپ والے, اور ایک دو جگہ پر تو منہ ماری ہو گئی تھی. یہ اس دفعہ گورنمنٹ کر گئی ہے کہ بھائی اس سے جو ملتا ہے ان کو ٹیکس نیٹ پر لے آؤ, تاکہ ہمیں پتا تو چلے کتنا ریٹیل شاپس پاکستان پورے میں ہے. اب اسے مشکلات تو بہت آئیں گی, چھوٹے سٹیز سے تو کوئی لے ہی نہیں سکتا, کوئٹہ سے بھی نہیں لے سکتا, شاور سے بھی نہیں لے سکے گا یہ ڈیٹا, لیکن یہ کہ بڑے سٹیز میں کتنے ریٹیلر ہیں 20% کا بھی اپنے کو آئیڈیا ہو جائے گا, تو اس کو اپن ملٹیپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ اور جگہ پر کیا ہے. چلے حسان کی طرف جاتے ہیں. حسان, آپ کو کیسا لگا یہ بجٹ پیش جو کیا گیا حکومت کی طرف سے؟ اوورآل اپنا اوپینین شیئر کریں, پھر اس کے بعد ہم ٹیکنیکل سائٹ کی طرف آتے ہیں. Compared to the previous year, budget is better for business and growth. But اب معاملہ یہ ہے آسان الفاظ میں, too much jargon has been running on other media, other channels, too much of complicated terms. آسان الفاظ میں آپ کافی دیر سے آپ کو 10 کے رن ریٹ کی ضرورت ہے اور آپ سنگل لے کے خوش ہوئی جا رہے ہیں کہ ہماری وکٹس لوز نہیں ہوئی. You need to go for growth. اور ہمارے بجٹ کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ 8 ٹریلین ڈیٹ سروسنگ یعنی کہ سود کی ادائیگی میں جا رہا ہے. مور دین 50% آف واٹ وی کلیکٹ وی گیو اٹ ٹو دا بینکس ایز انٹرسٹ پیمنٹس. ٹیکس پیئرز منی از ایونچولی گوئنگ ٹو دا بینکس, ناٹ ان ڈیولپمنٹ اور اینی ادر پروڈکٹیو تھنگ. تو اب ہمیں ڈسرپٹیو تھنکنگ کی ضرورت ہے, انوویٹو تھنکنگ کی ضرورت ہے. ہمارے دل کا ٹکڑا جو بنگلہ دیش بن گیا تھا وہ بھی ہم سے آگے, چھوٹے چھوٹے ملک ویتنام ہم سے کتنا آگے ہیں. ہمیں یہ 10% امپروومنٹ 20% امپروومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم پیس ڈیل کرا رہے ہیں, ہم گلوبل مڈل پاور بننے جا رہے ہیں, مگر اکانومی میں ہمیں انوویٹو تھنکنگ کی ضرورت ہے. آسان الفاظ میں ڈیٹ سروسنگ سے باہر نکلنے کا سمپل طریقہ ہے کہ ویسٹرن آئی ایم ایف کے پیچھے چھپنا چھوڑ دیں. پاکستان میں انفلیشن کاسٹ پش ہے, ڈیمانڈ پل نہیں ہے. کاسٹ پش انفلیشن, تیل کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی ہوتی ہے, اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو سود آپ نے کیوں ڈبل ڈیجٹ سے اوپر رکھا ہوا ہے؟ اور پچھلے 2-3 سال بلا وجہ 20 سے اوپر رکھا, کیونکہ بینکنگ سیکٹر ہی اکانومی چلا رہا تھا. تو وہ ان کے تو ڈی این اے میں ہے انٹرسٹ, بڑی زبردست چیز ہے, لانے جگ تو ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے. تو ہمارے کور ایشو تو یہ ہے کہ ڈیٹ سروسنگ ہے, باقی 10% امپروومنٹ کرتے رہیں گے ہم 20 سال, باقی ملکوں سے پیچھے ہی رہیں گے چاہے جو مرضی کر لیں. ڈسٹرپشن کی ضرورت ہے, اور ہمیں آسان الفاظ میں چلیں اب آگے بات کرتے ہیں تو اس پہ بات کریں. اچھا ظفر صاحب, گورنمنٹ نے تو اناؤنس کیے ہیں کچھ ہائر ریونیو کلیکشن میجرز جو ہے وہ کہہ رہی ہے حکومت کہ ہم ریونیو جو ہے وہ اپنا زیادہ اس بار جنریٹ کریں گے, ٹیکس کلیکشن بھی زیادہ ہوگی. اب یہ جو میجرز اناؤنس کیے گئے حکومت کی طرف سے اس بجٹ کے لیے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنے اچھے ہیں کہ یہ انکریج کریں گے ایک انویسٹر کو کہ وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹ کرے, یا اس کو پش کریں گے کہ وہ انویسٹ نہ کرے؟ دیکھیں, ہم لوگوں نے اس دفعہ یہی سوچا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ کی طرف سے کوئی خالی یہ اپیل کریں گورنمنٹ کو کہ ہمیں کوئی خوشخبری نہ دے, ہمیں ایز اٹ از رہنے دیں. انویسٹمنٹ ایز اٹ از رہنے دیں گے تو ہوگا, کیونکہ ہمیں یہ ہمیشہ ڈر ہوتا ہے کہ بیک سٹیپنگ نہ ہو جائے. اب ٹیکسیشن میں ہم کمفرٹیبل ہو گئے ہیں, کیپٹل گین ٹیکس میں کمفرٹیبل ہو گئے, تو اس کو چھیڑخانی نہ ہو, بس یہ ہم چاہ رہے تھے. گورنمنٹ نے یہی کیا ہے, اللہ کا شکر, تو انویسٹمنٹ تو آ جائے گی.
لیکن یہ ابھی تک لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ 8 ٹریلین کا ہے مد میں وہ سود پر جا رہا. ابھی ایک چینل پر تھا, اس نے یہ کہہ دیا کہ ہم پیسے واپس کر رہے ہیں. میں نے کہا کوئی پیسے واپس نہیں کر رہے, یہ تو خالی سود ہے, پیسے تو اب اور ہم لیں گے. اور یہ فوری طور پر نہ ہم آئی ایم ایف کے اس سے نکلیں گے, نہ ہمارے پاس کوئی میریکل ہے ڈیٹ سروسنگ سے نکل جائے اور یہ ہو جائے. اور ویتنام کی بات ایک چینل پر میں نے کی تھی کہ $300 بلین کا ایکسپورٹ ہے اس کا, اور اس سال 2022 کا, اور اس سال ہے $520 بلین کا ایکسپورٹ. تو ایک صاحب نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے ان کو وہ دیا جا رہا ہے بینیفٹ جو ان کے ساتھ ہوا تھا, دنیا بینیفٹ دے رہی ہے جو ان کے ساتھ ہوا تھا, ان جو مسائل تھے, کیونکہ 25 سال 26 سال پہلے تو آپ ایئرپورٹ پر نہیں اتر سکتے تھے, اتنا وہ بیکار کنٹری تھا. تو میں نے کہا بھائی جب جنگ میں تھے تو ہم بھی تو ابھی تک جنگ میں ہیں, ہمیں کب بینیفٹس ملیں گے؟ ہم نے کتنی جنگیں ویسٹرن الائز کے لیے لڑی ہیں, کتنی جنگیں ہم بلوچستان میں لڑ رہے ہیں, کتنی جنگیں انڈیا سے ہو گئی ہیں. کیا ہمیں بھی تو اب دو نا کاربن کا ڈیویڈنڈ, جیسے ہم کاربن پرنٹ نہیں ہے جن کے اس کنٹریز کے, ان کو بونس ملتا ہے, تو اب ہمارے پاس بھی بونس آنا چاہیے. لیکن یہاں تو ایک مشکل یہ ہے کہ میں نے تو ایک سجیشن دی ہے کہ بھائی جب یہ ڈونرز آتے ہیں اور وہ کوئی انفراسٹرکچر کے لیے کوئی ڈیولپمنٹ کے لیے چیز کرتے ہیں تو وہ پورے پیسے کھا جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ ہم کو ہمارا قصور کیا ہے, ہمارے پیسے واپس کرو. یہ آپ کا کیسا سسٹم ہے کہ آپ لوگ آپ جانتے بھی ہو کہ کون لے کے بھاگا ہے کرپشن میں, لیکن آپ کچھ کرتے نہیں ہو. اب میں کہہ رہا ہوں کہ کرپشن کا بھی ایک ایلیمنٹ بجٹ میں ہو جانا چاہیے کہ بھائی یہاں کرپشن ہوئی, اتنے پیسے ڈرین آؤٹ ہو گئے, لیکیج ہو گئے, مان جائیں کہ اب ایبلٹی مان جائیں کہ یہاں کرپشن ہو رہی ہے. آپ ریئلائز نہیں کرو گے جب تک, وہ کہتے ہیں نا کہ حقیقت سے منہ چھپاؤ گے تو مشکلات روز بڑھتی ہیں. اچھا حسان, you're very well connected to freelancers. I'm certain کہ آپ کی بہت اچھی دوستی بھی ہوگی, آپ بہت اچھے طرح سے جانتے بھی ہیں بہت سے فری لانسرز کو, ان کے چیلنجز کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہوگا. اس بجٹ میں فری لانسرز کے لیے کیا ہے؟ فری لانسرز کے لیے تو آئی تھنک موقع ہیں جس میں وہ پیسہ پاکستان نہ ہی لائیں تو کرپٹو کرنسی میں پارک کر کے رکھیں باہر, اور یہاں لائیں گے تو ضرور ٹیکس دینا اس کا. اور بہت سا پیسہ, کیونکہ انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹس $200 بلین ہیں, تو اگر ہم 1/6 آف دا پاپولیشن بھی ہیں تو ہم $30 بلین سے تو زیادہ ہونا چاہیے نا. $30 بلین تو نہیں ہے. فائنانس منسٹر یا اکانومی کے لوگ بہت خوش ہو کے کہہ دیتے ہیں اب تو $4 بلین ہونے والا ہے. $30 بلین ہونا چاہیے اگر ہم سیم پیپل, اور ہم اگر انفراسٹرکچر نہیں ہے, بجلی زیادہ ہے, انٹرسٹ زیادہ ہے, آئی ٹی والے کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی, تو پیسہ کافی زیادہ باہر پڑا ہوا ہے. اور ہم ایکچولی الٹا کر رہے تھے, ہم کرپٹو کرنسی کو پروموٹ کر رہے تھے جو کہ منی لانڈرنگ ٹول ہے, اور وہ والا ٹول ہے جو کہ کالا پیسہ چھپانے کا طریقہ ہے, اور ہم اس کو بلا وجہ پروموٹ کر رہے ہیں. وہ منی لانڈرنگ کروانی ہے تو دبئی سے کروائیں, اور وہاں لوگوں کا جو پاکستانی کا پیسہ پھنسا ہوا ہے وہ ادھر لے کے آئیں. دوسری بات جو ہمارے ساتھی ابھی کہہ رہے تھے, اسٹاک مارکیٹ پہ ایک رول ہوتا تھا, آئی پیو انسینٹیو ہوتا تھا, یعنی کہ آپ انیشل پبلک آفرنگ اسٹاک مارکیٹ پہ اپنی کمپنی لسٹ کراتے تھے تو آپ کو ٹیکس انسینٹیو ملتا تھا. یہ ایک رول تھا, حکومت نے ختم کر دیا تھا, وہ رول ری اسٹیٹ کرنے کی ضرورت تھی, اس سے ڈاکومنٹیشن اکانومی میں بڑھنی تھی اور ٹیکس بیس بھی بڑھنی تھی. دوسرا ایک رول تجویز میں نے کی بھی تھی, لیکن شاید کیونکہ یہاں پہ سیکٹر ایکسپرٹس نہیں بیٹھتے اکانومی میں, زیادہ تر بینکرز ہیں یا اکاؤنٹنٹ ہیں, وہ لوگ نہیں ہیں جو انڈسٹری چلاتے ہیں, جنہوں نے $1 زندگی میں کمایا ہے, یا اکانومسٹ ہوں یا زندگی میں کہیں نالج کریٹ کی ہو. تو دوسرا یہ ہے کہ کینیڈا میں رول تھا کہ ریٹیل انویسٹر پہ بھی ٹیکس بریک ہوتی تھی, کہ آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں تو آپ کو تھوڑی سی ٹیکس کی چھوٹ مل جاتی تھی. اس سے یہ تھا کہ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی تھی اور ایونچولی آپ کی ٹیکس بیس بڑھتی تھی. تو یہ دو تجویز جو ہے میں ایکچولی اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بھی دی تھی, بٹ آئی تھنک ہم بہت زیادہ وہ ایک ڈیفینسو ابھی بھی کھیل رہے ہیں بجٹ میں. obviously اٹس اے بیٹر بجٹ, کور پرابلم ہمیں انوویٹو بجٹ کی ضرورت ہے. ہمیں ایسا بجٹ چاہیے جس میں وی ہیو انکریز ان ایکسپورٹس, اینڈ دیٹ کین اونلی بی ڈن بائی broadening the tax base, decreasing the taxation, lowering the cost of capital, getting away from IMF tools of demand pull inflation. Pakistan has cost push inflation. And thirdly, productivity reforms. پھر وہ بات پیچھے دوبارہ ڈیٹ سروسنگ پہ ہی چلی جاتی ہے. تو اس کا بیسک آنسر یہ ہے کہ ہمارا جو اکانومی چلانے والے لوگ ہیں, مجھے نہیں لگتا ان کو اکانومی کی انڈرسٹینڈنگ ہے.
جو ملک کرپٹو کرنسی کو پروموٹ کر رہا ہے, جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے اور وہ کرپٹو کرنسی کو پروموٹ کر رہا ہے, پوری دنیا کرپٹو کرنسی کو جو ہے آف دا ریکارڈ کہتی ہے کہ منی لانڈرنگ ٹول ہے. جس نے وہ کریٹ کیا بائنانس, وہ بندہ یو ایس اے میں جیل کاٹ کے آیا تھا, سیزی, جس کو بائنانس پہ یہاں پہ تصویریں کھنچوا رہے تھے. اور کسی نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ پاکستان پہلے کیک تو بنا لیں, چیری اوپر بعد میں ڈال دیجیے. تو کیک ابھی بنا نہیں ہے لیکن چیری تیار رکھیے. بہت شکریہ سر آپ کا جوائن کرنے کے لیے. ظفر موتی صاحب, حسان الرحمان, آپ دونوں نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. تو وہ آپ نے سنی, بجٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. ایک بریک شامل کرنے لگے, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو دنیا میں بھی بہت ہلچل ہے. پاکستان میں تو بجٹ کے بعد ہلچل ہے ہی ہے, لیکن ایران اور امریکہ جنگ سے متعلق کچھ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے آئندہ آنے والے چند ہی دنوں میں, اور چند ہی گھنٹے بھی وہ ہو سکتے ہیں. تو وہ کیا ہے, اس پہ بات ہوتی ہے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹونائٹ. عباسی پروگرام کے اس حصے میں ہم ایران امریکہ جنگ کے بارے میں بات کریں گے. جو کشیدگی ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے, لیکن اس کے ساتھ آج کل کچھ مذاکرات کی خبریں بھی چل رہی ہیں. اور آج کل نہیں, خیر یہ تو پرانی خبریں, لیکن کچھ MOU سائن ہونے کی بات ہو رہی ہے, کچھ جنیوا کی بات ہو رہی ہے. اب یہ جو سفارتی روابط ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہ میڈیا کا مسلسل سینٹر آف اٹینشن اس وقت بنے ہوئے ہیں. جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ تو میں جو دونوں ممالک کی طرف سے اعلیٰ حکام کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں انہی کو کنسیڈر کروں گی اور وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. کچھ گھنٹے پہلے جو ہے وہ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا اس میں کہ ایرانی وزیر خارجہ جو ہے عباس اراغچی صاحب, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دونوں جو ممالک ہیں ان کے درمیان مفاہمت پہلے سے کئی زیادہ قریب ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں جن میں پاکستان بھی بہت امپورٹنٹ بائی دا وے رول پلے کر رہا ہے, اس میں ہمارے معاملات قریب ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پہ پورے ہونے جا رہے ہیں. اور کچھ نیوکلیئر کا بھی ذکر انہوں نے ان الفاظ میں کیا کہ نیوکلیئر پروگرام پہ بات چیت ایران کا جو ہے اس پہ وہ بات کی مراحل میں ہوگا. یعنی کہ ایران جو پہلے بات کر رہا تھا کہ آپ سیز فائر کی پہلے بات کریں, اسٹریٹ آف ہارمز, اس کے بعد جا کے نیوکلیئر پروگرام پہ بات ہوگی. اس کے بعد یورینیم جو انرسٹ ہوا ہے ایران کے پاس, اس کی منتقلی یا اس کو کس طرح سے ختم کرنا ہے, کیا کرنا ہے, اس کے حوالے سے بات ہوگی. اس کے علاوہ دوسری طرف امریکہ کے بیانات کو بھی کنسیڈر کر لیتے ہیں. تو امریکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے وہ ہمیشہ کی طرح ابھی بھی کچھ دھاڑتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں, اور اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, ہم تو جیت چکے ہیں. لیکن آج ہی ایران نے یہ کہا ہے کہ ایران امریکہ کے خلاف جیت کے ابھرا ہے, اور ایران کی اس وقت یہ پوزیشن ہے. یعنی کہ دونوں فریقین یا تو اپنی وننگ پوزیشن سائڈ شو کرتے ہیں, اور دوسری طرف آج بھی جیسے عباس اراغچی صاحب نے کہا کہ 14 پوائنٹس ہوں گے اس MOU کے, اور اس میں جو پوائنٹس ایران کے ہیں جو پہلے دن سے چلے آ رہے ہیں ان کے اوپر ابھی بات چیت جاری ہے. تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں کہ یہ اصل میں MOU جس کی بات چیت آج کل ہو رہی ہے, یہ MOU کیا ہے اور کون سے ممالک اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں. پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کا آج بھی رابطہ ہوا مسٹری کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ, اس میں انہوں نے خطے کی صورتحال پہ بات کی. تو دیکھنا یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت جو دیگر ممالک ہیں بشمول پاکستان وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں, اور آئندہ آنے والے دنوں کے دوران یہ MOU سائن ہوتا ہے نہیں ہوتا, اور اگر لیٹس سے انشاءاللہ یہ ہو جاتا ہے تو یہ کن شرائط پہ ہوگا, امریکہ کی کیا شرائط مانی جائیں گی, ایران کی کیا شرائط مانی جائیں گی. تو یہ سب بہت امپورٹنٹ ہے اور کمپلیکیٹڈ بھی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے جوائن کریں ڈاکٹر وقاص صاحب, ساتھ ہی مجھے جوائن کیا حامد المشرقی صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں مجھے جوائن کرنے کے لیے. حامد صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. سر یہ کیا MOU کی ڈسکشن ہو رہی ہے آج کل؟ بہت شکریہ نمرہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے ایک بات سمجھتے ہیں کہ ایران نے جس انداز سے پوری اس جنگ کے اندر بہادری کے ساتھ میں کہوں گا کہ ریٹیلیٹ کیا, اسرائیل کو بھی ٹارگٹ کیا, امریکہ کے بھی جو بیسز ہیں 20 سے زائد بیسز کو ٹارگٹ کیا, اس کے بعد تمام پابندیوں کے باوجود آپ نے ہرمز جو ہے وہ مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم کے نام پہ ایک بار زبردستی آپ نے ہرمز کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی, بارودی سرنگیں ختم کرنے کی کوشش کی, اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا پچھلے
ہفتے امریکہ نے اسرائیل نے پھر ایک بار ایران پر حملے کیے, جواب میں ایران نے حملے کیے. یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے بھی اپنا پورا زور لگا دیا. ایران کے لیے بھی حالات کو اتنے آسان نہیں ہیں, بہت مشکلات ہیں ان کی عوام کے لیے, پابندیاں ہیں, سارا کچھ ہے. سو معاہدہ کرنا دونوں کے لیے ناگزیر ہے. دونوں چاہتے ہیں کہ ان کی فتح کے اعلان کے ساتھ معاہدہ ہو, جبکہ جو جنگ بندی, مستقل جنگ بندی اور جو معاہدہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو لچک دکھانی ضروری ہے اور ضروری تھی, اور وہی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے. دیکھیں ایک چیز تو بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ کسی بھی حالت میں ایران نے اپنا جو یورینیم ہے وہ امریکہ کے حوالے نہیں کرنا تھا, وہ نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہرمز کے کنٹرول کے اوپر جو عمان اور ایران مل کر ایک فارمولا ڈیزائن کر رہے ہیں, امریکہ اور بالآخر باقی ممالک کو وہی ماننا پڑے گا. تیسری بات یہ ہے کہ اب بڑی کلیئر ہے کہ ایران کے اوپر جو عائد پابندیوں کی وجہ سے جو ان کے اثاثے یا ایسٹس اربوں ڈالر کے فریز کیے گئے تھے یو اے ای میں, امریکہ میں, یورپی یونین میں اور افریقہ میں, بہت ساری جگہوں پہ, ان کو اب کہیں نہ کہیں پر ان کو ریلیف کرنا پڑے گا اور وہ پابندیاں ہٹانی پڑیں گی تاکہ ایران جو ہے وہ اکنامکلی دوبارہ سے سٹیبل ہو سکے. اور یہ ایران کی بڑے کلیئر شرائط ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 14 نکاتی ایم او یو جس کے اوپر بات ہو رہی ہے, جو پہلے جنیوا میں سائن ہونا تھا, اب بات ہو رہی ہے کہ جی اس کے اندر 60 دن کی ایک جنگ بندی طے کر دی جائے گی. اس 60 دن کے اندر باقی تمام جو نکات ہیں ان پر مکمل طور پر ایک جامعہ ایگریمنٹ بنایا جائے گا. اس جامعہ ایگریمنٹ کے اندر یورینیم کے انریچمنٹ کے حوالے سے بھی بات ہوگی, اسرائیل کے نہ حملہ نہ کرنے کے حوالے سے, لبنان کی صورتحال کے حوالے سے بھی بات ہوگی, اور اس کے بعد پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران جو گارنٹیز چاہتا ہے کہ اس پر آئندہ کوئی حملہ نہیں ہوگا آئندہ 10 سال یا 20 سال, اس حوالے سے بڑی کلیئرٹی آئے گی. اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اس چیز کو بڑا کلوزلی دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو کوشش تھی کہ اس کو جنیوا میں G7 کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس کے اندر وہاں پہ سگنیچرز ہو جائیں گے, تو یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. ابھی بھی 1-2 دن لگ جائیں گے, اور یہاں تک ہو سکتا ہے کہ یہ آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اس کو ڈیجیٹلی سائن کیا جائے آن ویڈیو کے اوپر, اور اس کے اوپر بیٹھ کے عباس عراقچی اور دوسری طرف امریکن پریزیڈنٹ یا جو بھی ہوگا وہ بیٹھ کے اس کو سائن کریں گے. اور یہ جو بات ہے کہ پاکستان کا کردار, تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب پوری دنیا نے دیکھا کہ ابھی آخری لمحات تک پاکستان کا کردار ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, انہوں نے بڑا واضح طور پر دنیا کو خوشخبری سنائی کہ جی ایگریمنٹ طے پا چکا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی چونکہ حالات بڑے تھوڑے نازک ہیں, تو ابھی ہم اس اعلان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, بلکہ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے, اور 1 سے 2 دن کے اندر اس کا جو ہے وہ فائنلی ایک بار سگنیچر ہو جائیں. اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس عمل داری جو یہ معاہدہ ہوگا اس کے اوپر سپوائلر آپ بھی جانتی ہیں, پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ اسرائیل ہے. اسرائیل نے لبنان میں بھی جنگ شروع کی ہوئی, ویسٹ بینک غزہ میں بھی, اور اسرائیل ہی وہ فیکٹر ہے جو اس سارے معاہدے کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرے گا, اور وہ ابھی بھی کوشش جاری رکھے ہوا ہے. اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. حامد صاحب میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو حامد صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ڈیجیٹلی کچھ ہو سکتا ہے, اب ہمارے پاس بھی جو کچھ رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ تو اسلام آباد ایم او یو کا اس کو نام بھی دیا گیا, اور پاکستان اس میں جو شرکت کرے گا وہ آف کورس کچھ الیکٹرانکلی کیے جانے کی شرکت کی بات ہو رہی ہے. پاکستان الیکٹرانکلی اس میں دستخط کرنے جا رہا ہے. پاکستان آف کورس دونوں فریقین کو ٹیبل پر لے کے آیا تھا, اور یہ ایک ایسے وقت میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سوشل میڈیا پہ یا اس پہ یہ بات کر رہے ہیں, یا جو شرائط ہیں ان کو وہ فیک نیوز کہہ رہے ہیں. اور جے ڈی وینس کی میں بات کروں تو وہ تو فنڈز کی بحالی سے انکار کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان کی سفارتکاری ہے وہ اس میں کتنی امپورٹنٹ ہے, اور پاکستان کا یہ جو رول میں نے شروع میں بتایا کہ جو ذرائع رپورٹ کر رہے ہیں وہ یہی ہوگا؟ تھینک یو سو مچ نمرا فار ہیونگ می. دیکھیں یہ وار جو 28 فروری کو سٹارٹ ہوئی, جب یہ وار سٹارٹ ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ عمان کی جانب سے اور خاص کر پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ کہیں نہ کہیں جو ہے نیگوسیشن کا جو ٹیبل ہے اس کو سیٹ کیا جائے. دیکھیں اس وقت دنیا جو ہے وہ, یا پوری دنیا کی جو مارکیٹ ہے وہ ایک اکنامک پریشر کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. ایران اور یو ایس سے زیادہ جو ہے وہ دنیا کے لیے جو ہے یہ جو راہداری ہے جسے ہم اسٹریٹ آف ہارمز کہہ رہے ہیں اس کو کھولنا جو ہے وہ لازم ہے. جہاں تک نیگوسیشنز کی بات ہے تو اس سے پہلے ہم نے ایک سیشن جو ہے وہ اپریل کے اندر پاکستان کے اندر دیکھا تھا. اب یہاں پہ بھی جو ہے یہ ایک نیکسٹ سیشن ہے. دیکھیں لفظ جو ہے وہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے, یہاں پہ ڈیل کا لفظ جو ہے وہ یوز نہیں کیا جا رہا. کیوں؟ کیونکہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ یکدم جو ہے وہ اتنا بڑا کانفلکٹ جو 1979 سے سٹارٹ ہوا ہے وہ اچانک جو ہے وہ اینڈ ہو جائے.
یہ 60 دن کا جو ایک پروسیس دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی. پہلا سٹیپ جو ہے جس میں پاکستان کی بڑی ایک کامیابی ہے کہ دنیا کو یہاں پہ جو ہے پاکستان نے ریلیف دیا ہے. کیونکہ آئل کی وجہ سے پوری گلوب کی اکانومی جو ہے اس وقت چوک ہوئی پڑی تھی، اور الٹیمیٹلی جو ہے یہ پاکستان کی یہاں پہ جو ہے وہ سکسیس ہے. ہاں، جے ڈی وینس کا یہ کہنا کہ وہ ایران کے جو اثاثے ہیں وہ ریلیز نہیں کریں گے، آپشنز جو ہیں ان سے اس کو جو ہے وہ ریلیف ملنا چاہیے. اور الٹیمیٹلی جب پہلا ایک ایم او یو سائن ہوگا، دونوں پارٹیز جو ہیں جو انہوں نے اپنے ہارڈ سٹانس اس اپریل کے اندر بتائے تھے، وہاں پہ اب وہ آگے جانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہیں. اب اس سٹانس سے جو آگے چلیں گے تو آٹومیٹیکلی سینکشن سے بھی ریلیف ملے گا، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ معاملات جو کنکلوژن کی جانب جو ہے وہ جائیں گے. دیکھیں، ایرانینز پہلے دن سے اس بات کے اوپر ہیں کہ ہم نے نیوکلیر ڈیولپ نہیں کرنا، اور ان کا یہاں پہ جو ہے فتویٰ بھی موجود ہے. لیکن ایران اور دنیا کی باقی سٹیٹس کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ نیوکلیر کو پیسفل ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، اور ایرانین کی بھی جو ہے وہی سٹانس ہے کہ ہم نے نیوکلیر کو جو ہے پیسفل پرپز کے لیے جو ہے وہ یوز کرنا ہے. ہاں، یہاں پہ وائلیٹر ضرور ہے، اس وائلیٹر کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ اسرائیل ہے. دیکھیں، اس پورے پروسیس کے اندر جہاں سے اگر میں اپریل سے بات کو شروع کروں تو کہیں پہ بھی اسرائیل جو ہے وہ نیگوسیشن پروسیس کا پارٹ نہیں ہے. ہاں، اگر یہ معاملات آگے چلتے ہیں تو یو ایس پریشرائز ضرور کر سکتا ہے اسرائیل کو کہ آپ معاملات کو جو ہے وہ روکیں. دیکھیں، ایران جو ہے وہ حزب اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، ایران جو ہے وہ لبنان کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ ایران کے جو ہیں وہ فیسز ہیں. ایران اس وار کے اندر دیکھیں تو ایران نے جو ہے وہ ایک سائڈ پہ اپنے اوپر بھی جو ہے وہ وار کو کاؤنٹر کیا، اور سملرلی جو ہے ان پراکسیز کے تھرو بھی جو ہے وہ وار کو لڑا. تو یہاں پہ معاملات جو ہیں وہ اتنے آسان ابھی تک نہیں ہیں، لیکن گریجول سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ چیزیں چلیں گی. اور اسٹیٹ ہمیشہ ٹیکٹکس یوز کرتی ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی بھی اسٹیٹ آف ہومز جو ہے وہ فوری طور پہ اوپن کر دی جائے گی. یہ معاملات جو ہوں گے بیچ میں ہرڈلز ضرور آئیں گی، اور ہرڈلز کو بھی جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ ان 60 دنوں کے اندر اسرائیل کو بھی آن ٹیبل لایا جائے گا، اور ایران کی سائڈ سے بھی جو تحفظات ہیں ان کو بھی آن ٹیبل رکھا جائے گا، اور الٹیمیٹلی یو ایس کی سائڈ سے بھی جو تحفظات ہیں ان کو آن ٹیبل رکھا جائے گا. ہاں، پاکستان کی یہاں پہ بہت بڑی سکسیس ہے. اچھا، نیوز ٹونائٹ میں ہماری گفتگو جاری رہتی ہے، ایک بریک شامل کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹونائٹ. اچھا حامد صاحب، جو پاکستان کے رول کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں پلیز آپ ایڈ کیجئے گا کہ یہ ایم او یو کے اتنے قریب پہنچنے تک دیگر ممالک کا کیا رول ہے. پاکستان کی بھی آپ بات کر سکتے ہیں، باقی سعودی، قطر، یو اے ای، یہ تمام تر باقی جو خطے کے ایجپٹ وغیرہ، آج بھی پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کا جو ہے وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ ایجپشین کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ رابطہ ہوا، پھر ایران کے ساتھ بار بار رابطہ ہوتا رہا. تو یہ انگیجمنٹس جو ہیں پوری دنیا میں ہلچل، یہاں پہ کس ملک نے کیا کیا رول پلے کیا؟ دیکھیے نمرہ، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے پوری دنیا کو ایک طرح سے تیسری عالمی جنگ سے بچایا. صورتحال جو ہے وہ بہت خطرناک ہو گئی تھی. 8 اپریل تک آپ نے دیکھا کہ ایک دوسرے کو مکمل تباہ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، اور اس وقت جس انداز میں سمجھتا ہوں فیلڈ مارشل صاحب نے اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے انٹروین کیا، وہ بڑا ایک ڈیرنگ سٹیپ تھا. گو کہ اس کے ساتھ ساتھ بیک چینل ڈپلومیسی پاکستان کی بھی تھی، ایجپٹ کا کردار بہت زیادہ تھا، قطر نے مذاکرات کی کوشش کی، عمان جو ہے وہ پہلے راؤنڈ میں شامل رہا، پھر اس کے بعد سعودی عرب کو پاکستان نے انگیج کیا. پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ باوجود اسرائیل کی تمام سازشوں کے پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کو آپس میں لڑنے سے روکا، عرب ممالک اور ایران کی جنگ ہونے سے روکی، جو کہ امریکہ اور اسرائیل بہرحال چاہتے تھے ایونچولی کہ یہ آپس میں لڑ پڑے. پھر اس کے بعد پاکستان کا جو سب سے اہم کردار ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے کامیابی سے اسلام آباد ٹاکس کا
पहला राउंड कराया, उसके बाद एक तरह से वर्चुअली दूसरा राउंड भी हुआ, जिसके अंदर हमने देखा कि जेडी वैंस आते आते तो रह गए, लेकिन अब्बास इराकची 24 घंटों में 2 बार उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया, चाइना गए, रशिया गए। सो रशिया का बड़ा किरदार है। बुनियादी तौर पर एक बात बड़ी क्लैरिटी से हमें समझनी होगी, वो ये कि ये एक ऐसी जंग अमेरिका ने शुरू की इसराइल के कहने पर, एक ऐसी दलदल में जिसमें बाकी सारी दुनिया जो है वो किसी भी हालत में इस जंग में ना अमेरिका के साथ थी, ना है, और ना ही इसराइल के। आपने देखा यूरोप और नेटो ने इससे लाताल्लुकी की। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोशिश की जापान, कनाडा और दूसरे ममालिक को शामिल करने की, उन्होंने भी इस जंग का हिस्सा बनने से लाताल्लुकी की। जहां तक मुज़ाकरात की बात है, पाकिस्तान ने शटल डिप्लोमेसी की, पाकिस्तान ने कोशिश की दोनों के मुज़ाकरात, दोनों की तजावीज़, दोनों के नकात, एक दूसरे के अंदर लेवरेज पैदा करने की कोशिश की। पाकिस्तान की कोशिश थी कि जो जो कॉमनैलिटीज हैं पहले उस पर एग्री किया जाए। आपने देखा कि इस्लामाबाद टॉक्स के पहले राउंड में एक बात बड़ी वाज़ेह होगी कि नियरली टू द एग्रीमेंट आ गए थे, यानी कि बहुत सारी चीजें हमने फौरी तौर पर पहले ही राउंड में एग्री करा ली, और मामला जो है वो जाके अड़ा या रुका था वो न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से था, या आपने हरमुज के ऊपर मैकेनिज्म के हवाले से था, और इन्हीं 2 चीजों ने अगले 2 महीने लिए। मैं ये समझता हूँ कि आज जहां पर मुज़ाकरात पहुंच गए हैं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, उसमें चाइना का बहुत किरदार है, चाइना का रोल भी है, रशिया भी एज अ की प्लेयर वो सामने रहा इसमें, और बाकी भी इवन अरब कंट्रीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अच्छा डॉक्टर साहब, दुनिया का जो एक स्टेक पे थी, दुनिया पूरी लटकी 6-5 से 2-4 है, और दुनिया के लिए बहुत मुश्किल हुआ। और हामिद साहब, मेरे ख्याल में हम आज भी ये नहीं कह सकते कि दुनिया उससे निकल गई। आई थिंक इट विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। कुछ जरूर सेटलमेंट हो सकती है वक्ती। डेफिनेटली नम्रा, आप देखिए ये दुनिया को इसकी बड़ी अभी कीमत चुकानी पड़ेगी। एब्सोल्युटली। 1 अरब बैरल डॉलर जो है, 1 अरब बैरल लीटर जो पेट्रोल है, वो ऑलरेडी दुनिया अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स में से यूज कर चुकी है। इसको सिर्फ पाइल दोबारा से इकट्ठा करने के लिए 3 से 4 महीने चाहिए। दुनिया रिसाइकिल कर रही है। अगर खुदा न खास्ता या जंगबंदी होती तो डिप्रेशन आ जाएगा। बिल्कुल ऐसी, और इसमें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ये कि अभी भी ये जो एमओयू साइन होने जा रहा है, अभी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर सेट के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे नए कवायद नाफिज होंगे, अस्करी और तिजारती जहाजों के लिए हम अलग कानून होगा। अब इसराइल इसके बिल्कुल खिलाफ है, अमेरिका इसके बिल्कुल खिलाफ है, फिर साथ वो बात कर देते अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की, अपने इनरिच्ड यूरेनियम की, फिर साथ वो लेबनान की बात करते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि हम लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो हमारी एमओयू की बहुत बड़ी शर्त है। तो अब इस सब के दौरान डॉक्टर साहब, ये जो शराइत हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लेबनान, ये सब, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये शराइत किस हद तक मानी जाएंगी? देखें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की अगर हम बात करें तो देखें, ईरान, अगर हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो यहाँ पे ये अगेन ईरानियंस जो है ये टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ यहाँ पे बड़ा क्लियर है। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि ये जो मीन स्टेट्स होती हैं जहाँ पे ग्लोब की ट्रेड जो है जहाँ से गुजरती है, वहाँ पे कोई भी स्टेट जो है वो टूल जो है वो नाफिज नहीं कर सकती। और ये स्टेट्स जो होती हैं, किसी भी स्टेट का जो है वो नेशनल बाउंड्रीज के अंदर या सी वाटर्स के अंदर जो है वो नहीं आती। ये इंटरनेशनल पैसेजेस होते हैं और इनको हमेशा जो है वो ओपन रखा जाता है। और सिमिलरली यूएस की जानिब से जो है वो बात की जाती है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है हवाराल के अंदर जो है वो ओपन रखेंगे। देखें, ये इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ग्लोब की इकोनॉमी जो है वो लिंक्ड है। यहाँ पे सिर्फ ऑयल की मूवमेंट नहीं है, बल्कि जो बाकी तिजारत भी है उसकी भी जो है वो यहाँ से मूवमेंट जो है वो हमें नजर आ रही है। ईरानियंस हर हाल के अंदर जो है वो डिफेंड करेंगे हिजबुल्लाह को, क्योंकि ईरान की जो है वो प्रॉक्सी है, ईरान की जो है वो जरूरत है यहाँ पे। इसराइल की जब तक आपने बात की है, इसराइल जो है वो जरूर मामलात को जो है वायलेट करेगा। देखें, एक साइड के ऊपर जो है वो पीस की बात हो रही थी, नेगोशिएशंस की बात हो रही थी और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही थी, और दूसरी साइड के ऊपर हमने आज दिन को देखा कि इसराइल ने जो है वो अगेन लेबनान पे जो है वो अटैक किया, और मामलात जो हैं वो हमें ये नजर आए कि एक साइड पे जो है वो डेवलपमेंट की बात हो रही है और दूसरी साइड के ऊपर जो है उसी डेवलपमेंट को निगेट करने की भी बात हो रही है। एक साइड के ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डील की भी बात कर रहे हैं, दूसरी साइड पे जो है वो जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या ईरान वाली साइड है वो डील की भी बात करती है और उससे पीछे भी हटती है। देखें, ये सारी चीजें इसलिए हैं कि दोनों साइड ये चाह रही हैं कि हम अपने होम ग्राउंड के ऊपर जो है वो सक्सेसफुल होके जाएं। कभी भी ईरानियन नहीं चाहेंगे कि अपने होम ग्राउंड के ऊपर जो है वो अनसक्सेसफुल हो, और कभी भी डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहेंगे कि जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं वहां पे उनकी उससे पहले उनकी कोई डिफीट डिक्लेयर हो जाए।
वैसे तो वो अगर हो भी गई है तो उसको डिक्लेयर नहीं करना चाहेंगे। हामिद अल मशरिकी साहब और डॉक्टर वकास बुखारी, आप दोनों ने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आज के हमारे न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।